কাফের কাফের সংসদে আইন চাই নবীর পরে নবী নাই নারায়ে তাকবীর अभी तो मैंने नाम भी नहीं लिया था, ये पहले ही समझ गए कि किसका स्क्रू ढीला है। ये पहले ही समझ गए कि कौन पागल है जो आजकल नबी खुद को नबी कहता है और उससे भी बड़े पागल हैं जो उसको नबी मानते हैं। मैं दोस्तों को बताया करता हूँ, ऐसा कम वक्त था ये मिर्जा, क्या नाम था इसका? जी जी नहीं आवाज नहीं आ रही भाई, ये तुम्हारे बच्चे सीख रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ इतना ऊंचा करो उनको भी पता चले। अच्छा एक मेरी गुजारिश थी, इस गधे को, इस नादान को गुलाम अहमद ना कहा करो, ये गुलाम अहमद नहीं है, गुलाम इबलीस है। अहमद के गुलाम तुम बैठे हो, अरे मोहम्मद के गुलाम ये नौजवान खड़े हैं जो आज वादा कर रहे हैं दुनिया इधर से उधर हो जाए, इंशाअल्लाह कादियानी को नबी नहीं मानेंगे। पक्का वादा करो मेरे साथ, खड़े होकर वादा करो, खड़े होकर वादा करो, बैठ कर नहीं, एक दूसरे के हाथ में हाथ डालो, एक दूसरे का हाथ नाराये तकबीर नाराये तकबीर नाराये तकबीर काफिर 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 नाराये तकबीर গোলাম ইবলিসের দুই গালে पहुंचाना है। ये नारा जो अभी इसने लगाया पूरी, अरे तुम बैठ क्यों गए, बैठ क्यों थक गए हो? मैं तो वादा ले रहा हूं तुमसे, अरे जो बैठ रहे हैं खतरे में और जो खड़े हैं, मैं आले रसूल तुमसे वादा कर रहा हूं, कयामत के दिन इंशाअल्लाह तुम में से एक को लेकर अपने नबी के पास सिफारिश करवाऊंगा इंशाअल्लाह। आज बैठना नहीं है, आज खड़े होकर दिखाना है, और ये नारा इतना ऊंचा लगाना है कि कादियानियों तक चला जाए और उनको पता चल जाए कि ढाका के मुसलमान मुझे नबी नहीं मानते। काफिर 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 औलादे रसूल जिंदाबाद जिंदाबाद কাফের কাফের নবীর পরে নবী নাই সংসদে আইন চাই নারায়ে তাকবীর अहमदिया मुस्लिम जमात अहमदिया मुस्लिम जमात। माशाअल्लाह, ये जो आपका जज्बा है, आप तशरीफ रखिए, बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। अब देखो ना, अब लग रहा जो उर्दू समझ रहे हैं हाथ ऊंचा करें। माशाअल्लाह, ठीक है। अब जो उर्दू नहीं समझ रहे हैं वो हाथ ऊंचा करें। अच्छा, चलो फिर जो समझ रहे हैं वो मेरे बयान के बाद उनको समझा दे जो नहीं समझ रहे। अजीज साथियों, अपने नबी की अजमत हम क्या बयान करें। मैं तो एक बात कहता हूं कि हमारे नबी की अजमत इस बात से जाहिर होती है कि अल्लाह ने पूरी कायनात को बाई ऑर्डर बनाया है, सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा है जिसको बाई चॉइस बनाया है सल्लल्लाहु। पूरी दुनिया को जो कुछ हमें नजर आ रहा है या जो कुछ हमारी निगाहों से छुपा हुआ है, उस सब को अल्लाह ने ऑर्डर देकर बनाया। फरमाया इन्नमा अम्रुहु इदा अरादा शैया, इन्नमा अम्रुहु इदा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। हक़ ताला ने फरमाया
تمہارے لیے اس زمین کو بنانے کا ارادہ کیا تو بس کن کہا پوری کائنات وجود میں آ گئی، کن کہا آسمان بلند ہو گیا، کن کہا زمین بچھ گئی، کن کہا سورج دہکنے لگا، کن کہا چاند چمکنے لگا، کن کہا ستارے جھلملانے لگے، کن کہا پھول مسکرانے لگے، کن کہا جھرنے بہنے لگے، کن کہا ندی نالے اور دریا وجود میں آ گئے۔ ساری کائنات کو حق تعالی نے کن کہہ کر بنا دیا، لیکن یاد رکھنا چوک بازار کے روشن ضمیروں، جب محبوب مصطفیٰ کو بنانے کی بات آئی اللہ نے کن کو ایک طرف کر دیا کہ کن اتنا عظیم نہیں جتنا محمد عظیم ہے۔ ساری کائنات کو اللہ نے بعد میں بنایا، سب سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کے رخسار کو بنایا۔ حضرت نانوتوی نے فرمایا کہ فرمایا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا صلی اللہ۔ جتنا آپ کا مجمع ہے ماشاءاللہ مجھے دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے۔ حضرت ابھی بتا رہے تھے کہ علماء بڑے بڑے حضرات یہاں تشریف لائے ہیں۔ میرے والد صاحب بھی غالباً حیا دیدار کتنی دفعہ آئے ہوں گے؟ 5 مرتبہ تو کم از کم وہ بھی تشریف لائے ہیں، لیکن جس طرح آپ درود پڑھ رہے ہو مجھے لگ رہا ہے سارے آپ 80-90 سال کے بوڑھے بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے نبی کی تعریف میں ہم سب جوان ہو کر دکھائیں، پرشباب ہو کر دکھائیں صلی اللہ ایسا باجوش پرجوش اور زور درود ہونا چاہیے کہ ہماری آواز کو اللہ اپنی قدرت سے مسجد نبوی تک پہنچا دے۔ اور کتنا ہی اچھا ہو کہ اتنا عمدہ آپ درود پاک پڑھیں کہ اللہ اسی درود پاک پر ہمارے لیے جنت الفردوس کی ٹکٹ کاٹ دے۔ فرمایا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کے تابانیاں بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ ابھی زمین بھی نہیں بنائی اللہ نے، آسمان بھی نہیں اٹھایا، ابھی سورج بھی نہیں دہکایا، چاند بھی نہیں چمکایا، ستاروں کی انجمن بھی نہیں سجائی، ابھی پھول بھی نہیں مہکائے، ابھی بارش بھی نہیں برسائی، ابھی ہوا بھی نہیں چلائی، ابھی دریا بھی نہیں بہائے، ابھی لوح قلم کرسی بھی نہیں بنائے۔ ساری کائنات ابھی انتظار میں تھی، سب سے پہلے اللہ نے محمد مصطفیٰ کو بنایا ہے، اور ایسا بنایا اللہ نے، ایسا حسین بنایا، ایسا خوبصورت بنایا کہ محبوب کھڑے ہو گئے تو اللہ نے آسمان کو بلندی دے دی، محبوب بیٹھ گئے اللہ نے زمین کو سکون دے دیا، محبوب مسکرانے لگے تو جنت مچلنا شروع ہو گئی، محبوب غصے میں آئے تو جہنم ابلنا شروع ہو گئی، محبوب کے دانتوں کی چمک سے حق تعالی نے ستاروں کو چمکنا سکھا دیا، محبوب کے رخسار کی روشنی سے اللہ نے چاند کو دمکنا سکھا دیا، محبوب کے بالوں کی سیاہی سے اللہ نے راتوں کو اندھیرا عطا فرمایا، محبوب کے ماتھے کی روشنی سے اللہ نے صبح کو سویرا عطا فرمایا۔ اور آپ کو بتاؤں کہ گلاب میں خوشبو کہاں سے آئی؟ میرا ایمان مجھے کہتا ہے گلاب کی خوشبو اس کی ذاتی نہیں، اللہ نے محمد کے پسینے سے خوشبو لے کر گلاب کو مہکا دیا۔ شہد میں مٹھاس کہاں سے آئی؟ شہد کو کیا مدھو میں مٹھاس کہاں سے آئی؟ میرا ایمان کہتا ہے ڈھاکہ والو، اللہ نے محمد کے لعاب دہن کی شیرینی سے مدھو کو بھی میٹھا بنا دیا صلی اللہ۔ ایسا نبی اللہ نے بنایا، ایسا نبی، ایسا حسین
حسین و جمیل نبی، ایسا خوبصورت نبی کہ خود اللہ نے کہہ دیا کہ اب اس جیسا نہ پہلے کبھی بنایا ہے نہ قیامت تک کوئی اور بنے گا۔ اللہ نے اپنے خزانے کا سب سے قیمتی ہیرا ہمیں عطا کر دیا، محمد الرسول اللہ۔ یہ اللہ کا وہ انعام ہے جس پر خود اللہ کو بھی ناز ہے۔ ناز سمجھتے ہو؟ فخر۔ یہ وہ واحد انعام ہے جس پر اللہ نے ناز کیا ہے، آسمان کو بلند کیا، ناز نہیں کیا۔ فرمایا الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، ذرا بتاؤ نہ ڈاکہ والو یہ آسمان کی چھت کو بلند کرنے والا کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ اچھا جی، اپنے نیتاؤں کے نعرے تو زور زور سے لگاتے ہو، سمجھ رہا ہوں میں ساری باتیں آپ لوگوں کی۔ اپنے سیاستدانوں کے ناموں کے نعرے بلند لگاتے ہو، اللہ سے کیوں ناراض ہو کے بیٹھے ہو چوک بازار والو؟ یہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں آزادی عنایت فرمائی ہے۔ آج کے دن تو اور زیادہ زور سے اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ پھر پوچھتا ہوں، فرمایا الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، ذرا بتاؤ نہ ڈھاکہ والو یہ آسمان کی نعمت تمہیں عطا کرنے والا کون ہے؟ فرمایا الم نجعل الارض مہادا، ذرا بتاؤ تو صحیح نہ زمین کا قالین تمہارے لیے بچھانے والا کون ہے؟ فرمایا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، کبھی غور تو کرو نا، رات کو ممتا سے زیادہ میٹھا اور پرسکون بنا کر عطا کرنے والا کون ہے؟ اور دن کو اجالا اور روشنی فراہم کر کے تمہارا نوکر بنانے والا کون ہے؟ فرمایا انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا۔ کیوں ڈاکہ والو بارش بادل برساتا ہے یا اللہ برساتا ہے؟ رب کعبہ کی قسم بادل سے بارش نہیں آتی، ساون کے آنے سے بارش نہیں آتی۔ اللہ کہہ رہے بارش کی نعمت بھی اللہ عطا کرتا ہے، پھر وہ بارش زمین پر گرتی ہے، وہ بارش زمین پر گرتی ہے۔ بارش اور زمین کے ملنے سے کبھی اللہ تمہارے لیے ڈریگن پیدا کرتا ہے، کبھی انار پیدا کرتا ہے، کبھی آم بناتا ہے، کبھی لیمو بناتا ہے۔ یہ نعمت عطا کرنے والا کون ہے؟ یہ ساری نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی، لیکن یاد رکھنا اللہ نے اپنی کسی نعمت پر ناز نہیں کیا، اللہ نے اپنی کسی نعمت پر فخر نہیں کیا۔ بس ایک نعمت ہے، ایک نعمت ہے، ایک نعمت ہے، محمد الرسول اللہ، جس پر اللہ نے ناز کیا، جس پر اللہ نے ناز کیا، چیلنج کیا اللہ نے کہ اس جیسا کوئی ہے تو سامنے آئے نا۔ رب کعبہ کی قسم یاد رکھنا عزیز دوستو، جیسے اللہ کے بعد کوئی معبود نہیں ہے، محمد کے بعد کوئی نبی بھی نہیں ہے صلی اللہ حسین نبی دیا اللہ نے ہمیں، حسین نبی دیا اللہ نے ہمیں، جن کے بارے میں انہیں معبد فرماتی ہے یتلال وجہہ تلال القمر لیلۃ البدر۔ اچھا یہ جملہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں دو الفاظ ہیں اس میں وہ بتاتا ہوں لغت کے اعتبار سے، پھر آپ اس عربی جملے کی لذت پا سکیں گے۔ یتلالا ہے لؤلؤ سے، اور لؤلؤ عربی میں کہا جاتا ہے جو سچا موتی ہوتا ہے۔ سچا آپ لوگ کیا بولتے ہیں؟
تو قدرت کی विशुद्ध मोती। अल्लाह करे आपको उर्दू अच्छी आ जाए, वरना फिर मुझे बंगला सीखनी पड़ जाए। सुच्चा मोती जो किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, ये जो समंदर के किनारे सीपी होती है, उसको क्या बोलते हैं? झीलू। झीलू होता है समंदर के किनारे, वो बहुत कम अपना मुंह खोलता है, लेकिन कभी वो मुंह खोल दे और बारिश हो रही हो तो वो बारिश का कोई कतरा उसके पेट में चला जाए तो कुछ अरसा गुजरने के बाद बारिश का वो कतरा अल्लाह की कुदरत से सुच्चा मोती बन जाता है। वो इतना साफ होता है, शफाफ होता है, बेऐब होता है, इतना सफेद होता है, चमकदार होता है कि बादशाह उस मोती की तलाश में रहते हैं और जिस कीमत पर उन्हें खरीदना पड़े वो खरीदते हैं और फिर अपने ताज के सामने लगाते हैं। समझ रहे हो? इसको बोलते हैं लुअलु, जो अपनी चमक में, अपनी रोशनी में, अपने हुस्न में बेमिसाल होता है। और बदर किसको बोलते हैं अरबी में? उलमा तो बैठे होंगे। किसको बोलते हैं? 14वीं रात का चांद। जो आम चांद होता है उसको कमर बोलते हैं, और जो 14वीं रात का चांद होता है उसको क्या बोलते हैं? 14वीं रात का चांद तो आपने भी देखा होगा, अपने महबूब को उसके साथ तशरीह देते रहते हैं आप लोग। सारी दुनिया के शुआरा 14वीं रात के चांद के हुस्न से मुतासिर हैं, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम। अपने महबूब के चेहरे को तशबीह देते हैं 14वीं रात के चांद से। क्यों? कि वो भी अपनी चमक में, अपनी दमक में, अपने हुस्न में बेमिसाल होता है। अब हदीस का ये जुमला सुनिए, उम्मे महबत कह रही हैं, अगर एक हाथ में लुअलु रखो सुच्चा मोती और दूसरे हाथ में बदर रखो यानी 14वीं रात का चांद, उन दोनों की चमक और रोशनी को इकट्ठा करो वो कम होगी, अरे मोहम्मद के चेहरे की रोशनी ज्यादा होगी। माशाअल्लाह, अल्लाह करे आप जैसा जज्बा इनमें भी आ जाए। इनको तो अभी तक सर्दी भी लगी हुई है और भूख भी लगी हुई है। अजीज साथियों, ऐसा नबी अल्लाह ने हमें अता फरमाया कि एक दिन जिब्राईल आ गए हमारे नबी के पास। कौन आ गए? वही लेकर नहीं आए, वैसे ही मिलने के लिए आए और अर्ज किया, अल्लाह के नबी आज आपसे ना एक बात अर्ज करना चाहता हूं, बल्कि यूं कहिए एतराफ करना चाहता हूं। रहमत आलम ने फरमाया, हाँ भाई कहो। फरमाया तल्लक़्तु मशारिक़ल अर्दि व मग़ारिबहा, तल्लक़्तु मशारिक़ल अर्दि व मग़ारिबहा। जिब्राईल ने अर्ज़ किया, अल्लाह के महबूब, मैंने इस पूरी दुनिया का हर कोना देखा है, मशरिक भी देख कर आया हूँ, मगरिब भी, शमाल के भी चक्कर लगा कर आया हूँ, जुनूब भी घूम के आया हूँ, फर्श से अर्श तक और अर्श से फर्श तक बार बार आया और गया हूँ। मैंने सारे हसीनों को देखा अल्लाह के महबूब, मैंने सारे खूबसूरत चेहरों का नजारा किया अल्लाह के महबूब। मैंने आदम को भी देखा, नूह को भी देखा, इब्राहिम की कुर्बानी भी देखी, इस्माइल का ईसार भी देखा, मैंने दाऊद की सुरीली और मीठी आवाज भी सुनी, मैंने मूसा का जलाल भी देखा, मैंने यूसुफ का जमाल भी देखा, मैंने यूशा का जिहाद भी देखा, मैंने ईसा का ज़ुहद और वरा भी देखा, मैंने मछली के पेट में यूनुस की तस्वीर भी सुनी। अल्लाह के महबूब, सारी कायनात के हसीनों को देखने के बाद अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, लन अजिद रजुलन अहसन अजमल मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिब्राईल कह रहे मेरे महबूब, आप जैसा हसीन मैंने कोई नहीं देखा, आप जैसा जमील मैंने कोई नहीं देखा, बाकी जिसको भी देखा बस एक दफा देखा मेरे महबूब, तुझे जब भी देखा मैंने बार बार देखा।
صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے ہمارے نبی کا چہرہ کتنا حسین بنایا ہے، کہاں ہم اور کہاں میرے آقا کی سیرت۔ ہم تو اس قابل ہی نہیں خود کو سمجھتے کہ ان کی سیرت بیان کریں۔ میرے والد صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے رحمت عالم کی سیرت بیان کرنے کے لیے جبرائیل کی زبان چاہیے اور ابو بکر و عمر کا دل چاہیے۔ ہم تو دونوں سے ہی محروم ہیں۔ لیکن ایک عجیب واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ ایک بہت ہی مشہور صحابی گزرے ہیں جن کا نام تھا حسان ابن ثابت رضی اللہ۔ جب صحابی کا نام لیا جائے تو کیا پڑھا جاتا ہے؟ اسی طرح اونچی آواز سے پڑھنا چاہیے تاکہ ہمارے بچے ہم سے سیکھیں۔ ابھی ہمارے بچوں کو کرکٹ کے کھلاڑیوں کا سب کا نام آتا ہے نا، کیونکہ ہم ان کے سامنے یہی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن صحابہ کے نام پر کیا پڑھنا چاہیے؟ اونچا پڑھیے۔ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے علم میں ہوگا بڑے ہی مشہور شاعر تھے، ان کو شاعر رسول بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ 60 سال کی عمر تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ قبول اسلام سے پہلے بھی حسان بہت مشہور شاعر تھے، پورے عرب میں ان کے اشعار کو مستند مانا جاتا ہے۔ ان کے اشعار سن کر رائے بنائی جاتی تھی یا بدل دی جاتی تھی، بلکہ میں عرض کروں تلوار جنگ میں وہ کام نہیں کرتی تھی جو حسان کے اشعار کام کرتے تھے۔ اچھا، قبول اسلام سے پہلے حضرت حسان کی شاعری کی جو وجہ شہرت تھی مذاق اڑانے کے ماہر تھے۔ بوجھیں نا، اگر کہیں آپ کو مشکل لگے تو پھر ترجمہ کے لیے ساتھی موجود ہیں۔ سب سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ وہ پیچھے والے بھی سمجھ رہے ہیں سب؟ ہاں، آخر میں تھوڑا سا خلاصہ بیان کر دیجیے۔ حضرت حسان اسلام قبول کرنے سے پہلے شاعری میں دشمن کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ذمیہ شاعری کرتے تھے، دشمن کی کمزوریاں بیان کرنا، اس کے نقائص بیان کرنا۔ جیسے ہمارے اخبارات میں کچھ کارٹونسٹ ہوتے ہیں نا، آپ کے یہاں بھی ہوتے ہیں، کارٹون بناتے ہیں، اس میں وہ جو دشمن ہوتا ہے اس کے منہ کو ٹیڑھا کر دیتے ہیں، کسی کا کان بڑا کر دیتے ہیں، کسی کی ناک لمبی کر دیتے ہیں۔ شاعر کا بھی یہی کام ہوتا ہے۔ ایک روز مشرکین آئے اور آ کر کہنے لگے حسان آپ کے لیے دراہم لائے ہیں، دنانیر لائے ہیں، یمن کی چادریں لائے ہیں، قبول فرمائیے۔ تو شاعر جو ہوتا ہے نا، شاعر اور مصنف اور صحافی یہ بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں۔ کہنے لگے بھی تم بڑے چالاک لوگ ہو، مفت میں ہدیہ نہیں لائے ہو، کوئی میرے سے کام پڑ گیا ہوگا، پہلے کام بتاؤ پھر میں فیصلہ کروں گا کہ ہدیہ قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ ایسے ہی میں پہلے قبول کر لوں اور پھنس جاؤں، تمہارا احسان ہو جائے گا مجھ پر۔ پہلے مجھے مقصد بتاؤ کیوں آئے؟ انہوں نے کہا حسان ہمارا ایک عزیز ہے، رشتہ دار ہے، اس کا نام ہے محمد۔ شکراً، جزاکم اللہ خیر، الحمدللہ۔ آپ کے اس درود پڑھنے نے مجھے تھوڑی سی ہمت دی ہے کہ نہیں الحمدللہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں بات کو اور سبق یاد کر رہے ہیں۔ وہ مشرک کہنے لگے ہم بڑے پریشان ہیں اپنے رشتہ دار سے، ہمارے قابو نہیں آ رہا۔ حسان کہنے لگے کیا ہوا؟ وہ کہنے لگے یہ ہر وقت ہماری مورتیوں کی بے ادبی کرتا، ہمارے خداؤں کو نہیں مانتا، ہمارے دیوتاؤں کو نہیں مانتا، یہ کہتا ہے سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، ہمارے باپ داداؤں کا دین جھٹلا رہا ہے۔ ہم جتنا اس کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، جتنا لوگوں میں نفرت ڈالتے ہیں، حسان عجیب بات ہے جو بھی اس کے قریب جاتا ہے وہ اس کا غلام بن جاتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں آپ کچھ ایسے اشعار بناؤ، ایسی کویتا بناؤ کہ جس سے لوگ محمد سے محبت نہ کریں، نفرت کریں۔ بوجھیں
اہم بات ہے، اسی لیے آپ سے بار بار پوچھ رہا ہوں۔ حسان فرمانے لگے، اچھا اس وقت تک حسان مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ میں بتانا بھول گیا۔ جب یہ مشرک آئے تھے اس وقت تک حسان نے اسلام قبول نہیں کیا۔ حسان کہنے لگے یہ تو بڑا آسان کام ہے میرے لیے، کسی کے خلاف کویتا بنانا ناٹ اے بگ ڈیل، یہ تو بہت آسان ہے میرے لیے، لیکن ایک چھوٹا سا کام تمہیں بھی کرنا پڑے گا۔ مشرک کہنے لگے ہم کیا کام کریں؟ حسان کہنے لگے دیکھو وہ جو محمد ہے نا، تمہارا رشتہ دار ہے، تمہارا عزیز ہے، تمہارا پڑوسی ہے، تمہارے اندر رہتا ہے، تمہارے اندر کھاتا ہے، تمہارے اندر پیتا ہے، تمہارے اندر چلتا ہے، تمہارے اندر رہتا ہے۔ اگر محمد میں کوئی عیب تم نے دیکھا ہے، اگر محمد میں کوئی کمی، کوئی نقص، کوئی کمزوری دیکھی ہے تو مجھے بتاؤ، میں اس عیب کو بنیاد بنا کر کویتا تیار کروں گا۔ تو یاد رکھنا ڈھاکہ کے نوجوانوں، پتہ نہیں ہم آج کس کس کو آئیڈیل بنائے پھرتے ہیں۔ وہ مشرک کہنے لگے حسان 40 سال ہو گئے، ہم نے محمد کو بار بار دیکھا ہے، جانچا ہے، پرکھا ہے، ہم نے اس کی گفتار بھی دیکھی، اس کے رخسار بھی دیکھے، اس کی چال بھی دیکھی، اس کے بال بھی دیکھے، اس کے ہونٹ بھی دیکھے، اس کا چلنا بھی دیکھا، اس کا رکنا بھی دیکھا، اس کا بیٹھنا بھی دیکھا، اس کا اٹھنا بھی دیکھا، اس کی تجارت بھی دیکھی، اس کی گفتگو دیکھی، اس کے فیصلے دیکھے۔ 40 سال دیکھنے کے بعد حسان ہم اپنے بتوں کی قسم کھا کے کہتے ہیں آج تک محمد میں کوئی عیب نظر نہیں آیا۔ حسان کہنے لگے ارے عقل کے اندھو، اگر تمہیں کوئی عیب نظر نہیں آیا تو میں کویتا کیسے کروں؟ میں کوئی جھوٹا شاعر تو ہوں نہیں نا، میری شاعری چیلنج ہو جائے گی۔ یہ ہمارے بھائی ولی اللہ صاحب بیٹھے ہیں، صحافی ہیں ماشاءاللہ، یہ جب بھی کوئی مضمون لکھتے تو پوری تحقیق کرتے ہیں نا، تاکہ چیلنج نہ ہو، میرے پاس ریفرنس ہو۔ حسان کہنے لگے اگر محمد میں کوئی عیب نہیں نظر آیا تو بھائی پھر میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں جھوٹا شاعر نہیں ہوں، میری شاعری پر لوگ اعتماد کرتے ہیں۔ تو وہ مشرک اللہ مشرکوں سے بچائے، وہ کہنے لگے حسان ہم آپ کی فیس بڑھا دیتے ہیں، ہم آپ کا ہدیہ بڑھا دیتے ہیں، عیب ڈھونڈنے کا کام بھی آپ کا۔ حسان کہنے لگے بھئی میں کیسے یہ کام کروں، مجھے کیا پتا وہ کہاں ہوتے ہیں، میں نے تو کبھی دیکھا بھی نہیں۔ وہ کہنے لگے ہم بتاتے ہیں ہم ہیں نا، کچھ ہوتے ہیں نا اپنوں کے بھیس میں پرائے، پتہ نہیں آپ اس کو بنگلہ میں کیسے کہتے ہو، بظاہر اپنے ہوتے ہیں لیکن اندر سے آپ کے غیر ہوتے ہیں۔ وہ کہنے لگے ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک راستہ ہے، وہاں سے روزانہ محمد گزرتے ہیں، آپ وہاں بیٹھ جاؤ، جب محمد گزرے صلی اللہ علیہ، جب وہ گزرے نا تو ان کا جائزہ لینا، ان کا قد دیکھنا، بال دیکھنا، رخسار دیکھنا، ان کی چال کی رفتار دیکھنا، ہونٹ دیکھنا، ان کی آنکھیں دیکھنا، ان کے بازو دیکھنا، ہاتھ دیکھنا، انگلیاں دیکھنا، کہ تم شاعر ہو، تم بڑے سینسیٹیو ہوتے ہو، کہیں نہ کہیں تمہیں کوئی نہ کوئی کمی محمد میں نظر آ جائے گی، بس اس کو بنیاد بنا لینا، ہم تمہاری فیس زیادہ کر دیں۔ حسان کہنے لگے ٹھیک ہے کوشش کرتا ہوں۔ مشرکین چلے گئے اپنے گھر اور حسان آ گئے اس راستے میں بیٹھے، اور پھر آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت تک حسان مسلمان اور آنکھوں میں ان کے محبت اور عقیدت نہیں تھی، طنز تھا، تنقید تھی، ناقدانہ نگاہوں سے جائزہ لینے کے لیے بیٹھے تھے، معترف ہو کر نہیں بیٹھے۔ کچھ دیر انتظار کیا، اتنے میں اچانک حسان کہتے ہیں
ہر طرف سے ہواؤں میں خوشبو آنا شروع ہو گئی. فرماتے میں نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا پیچھے دیکھا کوئی نظر نہ آیا. جب سامنے دیکھا تو محمد مصطفیٰ آ رہا ہے. ڈھاکہ والو، اللہ کے محبوب کو دیکھ کر حسان شاعری وائری سب بھول گیا اور اپنا دل نکال کر محمد کے قدموں میں ڈال دیا. میرے آقا کو نہیں پتا کہ حسان پر کیا گزر رہی ہے. وہ تو اپنے معمول کے مطابق اس راستے سے گزرتے چلے جا رہے ہیں. نظر جھکائی ہوئی ہے میرے آقا نے. نظر 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 ہم بھی جھکاتے ہیں نا. ہم بھی تو اسی نبی کے امتی ہیں. بازار میں جاتے ہوئے گلی میں جاتے ہوئے نظر کو اٹھانا نبی کی غلامی نہیں ہے، نظر کو جھکانا نبی کی غلامی ہے. میرے آقا کو نہیں پتا کہ حسان پر کیا قیامت گزر گئی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ذکر میں مست ہیں، مشغول ہیں اور تشریف لے گئے. اور حسان نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنی زندگی کی سب سے پہلی نعت بنا دی. وہ جو ان کے اشعار ہیں نا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَكَ، وہ تو بہت بعد کے ہیں، وہ تو قبول اسلام کے بعد کے ہیں. جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اسلام قبول کرنے سے پہلے کی نعت ہے. فرمایا لما رأيت أنواره سطعت، ہے عربی میں. اور خیر سے ہمیں جتنی انگلش آتی ہے اگر اتنی ہی عربی آ جاتی تو سارے مسلک ختم ہو جاتے ہیں. لما رأيت أنواره سطعت وضعت من خيفتي كفي على بصري خوفا على بصري من حسن صورته فلست أنظره إلا على قدري. گویا حسان کہہ رہے، ترجمہ نہیں کر رہا ہوں وقت نہیں ہے، گویا حسان کہہ رہے محبوب کو دیکھ کر مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے آسمان سے 14ویں رات کا چاند کپڑے پہن کر زمین پر اتر آیا ہو. فرماتے ہیں محمد کو دیکھ کر مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے ساری کائنات کا حسن سمٹ کر محبوب کے چہرے میں اکٹھا ہو گیا. میرے آقا چلے گئے وہاں سے اپنے گھر اور حسان چلا گیا اپنے گھر. مشرکوں کا لایا ہوا ہدیہ اکٹھا کیا اور سارا ہدیہ چادر میں باندھ کر سیدھا مشرکوں کے گھر چلے گئے. ان کا ہدیہ ان کے منہ پر دے مارا اور کہنے لگے تم کتنے نادان ہو، عقل کے غلام ہو، ابلیس کے پجاری ہو. مجھے کس کام پر لگا دیا تم نے کہ محمد میں عیب ڈھونڈوں؟ ارے بے وقوفو، عیب ہونا تو دور کی بات، اچھی طرح دیکھ کے آیا ہوں. اللہ نے عیب کو محمد کے قریب سے بھی نہیں گزارا ہے. وہ مشرک کہنے لگے حسان تمہیں کیا ہو گیا؟ ہم نے تو تمہیں کلام بنانے کے لیے بھیجا تھا، کیا ہو گیا تمہیں؟ حسان کہنے لگے تم نے کلام بنانے بھیجا، رب نے میرا کام بنا دیا. پھر حسان نے ہاتھ بلند کر لیے، کہنے لگے چھوڑو ساری باتیں، چھوڑو چھوڑو میرا دماغ مت کھاؤ. میں اعلان کرتا ہوں اشہد ان. مسجد کے نمازی بھی بادشاہ بن کر کلمہ سنا دیں، لا خیال رکھنا عزیز دوستو، یہ کلمہ صرف مسجد میں نہیں پڑھنا،
یہ مسجد میں پڑھنا نہیں، یہ صرف مدارس میں نہیں، صرف منبر میں نہیں، صرف محراب میں نہیں، یہ تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، کبھی بازار میں، کبھی دکان میں، کبھی دفتر میں، کبھی اپنے گھر میں، کبھی اپنے بچوں کے سامنے، کبھی والدین کے سامنے پڑھتے رہنا ہے، اس کو راضی کرتے رہنا ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا ایمان ہے، میرے الہ تیرے سوا، یہ میرا ایمان ہے، میرے الہ تیرے سوا، کوئی داتا نہیں نہ کوئی دوسرا مشکل کشا۔ بتاؤ نا ڈھاکہ والو، کون ہے ہمارا مشکل کشا؟ پیچھے والوں کی آواز نہیں آ رہی، وہاں سے آواز آنی چاہیے۔ کون ہے ہمارا حاجت روا؟ کون ہے ہمارا داتا؟ کون ہے ہمارا اللہ؟ کون ہے ہمارا معبود؟ کون ہے ہمارا مسجود؟ کون ہے ہر جگہ موجود؟ کون ہے ہمیں رزق دینے والا؟ کون ہے ہمیں اولاد دینے والا؟ کون ہے ہمیں بنگلہ دیش دینے والا؟ تو جب مانتے ہو تو پڑھو نا پھر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ رحمت عالم نے فرمایا تھا جددو ایمانکم، میرے صحابہ اور میری امت اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو، تازہ ریفریش کیا کرو، ریفریش۔ یہ پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، کبھی کبھی اس پر گناہوں کی گرد اور مٹی آ جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب کیف نجدد ایماننا، کیسے ایمان کو ریفریش کریں، کیسے ایمان کو تازہ کریں؟ وہ کون سا عمل ہے جس سے اس کی تجدید ہوگی؟ رحمت عالم نے فرمایا اکثروا من قولی لا الہ الا اللہ، بار بار کہا کرو، لگاتار کہا کرو، تسبیح پر گننے کے بجائے بے شمار کہا کرو لا۔ اے اللہ تو گواہ ہو جا، ڈھاکہ والے تجھے یاد کر رہے ہیں اللہ، اللہ دیکھ لینا تیری محبت میں کلمہ پڑھ رہے ہیں اللہ، اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنا دوست بنا لینا، اللہ ہم میں سے ہر ایک کو متقی بنا لے، اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنا ولی بنا لے۔ لا الہ حق تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، حق تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے اہل ایمان و اہل نظر وہ میرے محبوب کے غلاموں، اللہ کا ذکر کیا کرو نا۔ میں نے سوچا تھوڑا سا ذکر صبح کر لیں، تھوڑا سا ذکر شام کو کر لیں، حق تعالیٰ نے فرمایا نہیں نہیں، تھوڑا نہیں کرنا، ذکر کثیرا، اتنا ذکر کرو کہ تمہاری سانسیں کم ہو جائیں، اللہ کا ذکر زیادہ ہو جائے۔ لا الہ لا الہ، کتنے خوش نصیب ہو تم میرے عزیز دوستو، اللہ کی قسم میرا دل کر رہا ہے تمہارے ماتھے کو بوسہ دے دوں، کتنے خوش نصیب ہو تم۔ اللہ نے فرمایا جب میرے بندے فرش پر میرا ذکر کرتے ہیں میں عرش پر ان کو یاد کرتا ہوں۔ لا الہ
امانتیں ہمیں دی، کتنی بھائی؟ 2 امانتیں ہمیں دی ہیں، ان میں خیانت کی اجازت نہیں ہے، ان امانتوں کے تحمل میں کمزوری کی اجازت نہیں ہے۔ پہلی امانت ہے لا الہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کسی کا سجدہ جائز نہیں، اللہ کے سوا کسی سے دعا کرنا جائز نہیں، اللہ کے سوا کسی سے اولاد مانگنا، اللہ کے سوا کسی کے سامنے آنسو بہانا، اللہ کے سوا کسی سے توبہ کرنا، یہ پہلی امانت ہے۔ اور دوسری امانت ہے محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ میرے آقا نے کہا تھا ڈھاکہ والو خیال رکھنا، جب میں یہ دنیا چھوڑ دوں گا تو کچھ پاگل آئیں گے، کچھ بدنیت آئیں گے، کچھ تمہارے دشمن آئیں گے جو کہیں گے ہاں محمد بھی نبی تھا، ہم بھی نبی ہیں۔ کچھ آئیں گے پاگل جن کے دماغ کا سکریو ڈھیلا ہوگا، وہ کہیں گے ہمیں بھی نبی مانو۔ تو یاد رکھنا جیسے اللہ کے بعد اللہ کوئی نہیں، محمد کے بعد نبی کوئی نہیں۔ নারায়ে তাকবীর! কাফের 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 কাফের! সংসদে আইন চাই, নবীর পরে নবী নাই। নারায়ে তাকবীর! ابھی تو میں نے نام بھی نہیں لیا تھا، یہ پہلے ہی سمجھ گئے کہ کس کا سکریو ڈھیلا ہے، یہ پہلے ہی سمجھ گئے کہ کون پاگل ہے جو آج کل نبی خود کو نبی کہتا ہے، اور اس سے بھی بڑے پاگل ہیں جو اس کو نبی مانتے ہیں۔ میں دوستوں کو بتایا کرتا ہوں، ایسا کم وقت تھا یہ مرزا، کیا نام تھا اس کا؟ جی نہیں آواز نہیں آ رہی بھائی، یہ تمہارے بچے سیکھ رہے ہیں، میں چاہ رہا ہوں اتنا اونچا کرو ان کو بھی پتا چلے۔ اچھا ایک میری گزارش تو، اس گدھے کو، اس نادان کو غلام احمد نہ کہا کرو، یہ غلام احمد نہیں ہے، غلام ابلیس ہے۔ احمد کے غلام تم بیٹھے ہو، ارے محمد کے غلام یہ نوجوان کھڑے ہیں جو آج وعدہ کر رہے ہیں دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، انشاءاللہ قادیانی کو نبی نہیں مانیں گے۔ پکا وعدہ کرو میرے ساتھ، کھڑے ہو کر وعدہ کرو، کھڑے ہو کر وعدہ کرو، بیٹھ کر نہیں، ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالو، ایک دوسرے کا ہاتھ নারায়ে তাকবীর! নারায়ে তাকবীর! নারায়ে তাকবীর! কাফের কাফের! কাফের কাফের! কাফের কাফের! নারায়ে তাকবীর! গোলাম ইবলিসের দুই গালে پہنچانا ہے۔ یہ نعرہ جو ابھی اس نے لگایا پوری، ارے پوری بیٹھ کیوں گئے؟ بیٹھ کیوں گئے؟ تھک گئے ہو؟ میں تو وعدہ لے رہا ہوں تم سے، ارے جو بیٹھ رہے ہیں خطرے میں اور جو کھڑے ہیں، میں آل رسول تم سے وعدہ کر رہا ہوں قیامت کے دن انشاءاللہ تم میں سے ایک ایک کو لے کر اپنے نبی کے پاس سفارش کرواؤں گا انشاءاللہ۔ آج بیٹھنا نہیں ہے، آج کھڑے ہو کر دکھانا ہے، اور یہ نعرہ اتنا اونچا لگانا ہے کہ قادیانیوں تک چلا جائے اور ان کو پتہ چل جائے کہ ڈھاکہ کے مسلمان مجھے نبی نہیں مانتے۔ কাফের কাফের! কাফের কাফের! আওলাদে রাসূল আওলাদে রাসূল! জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ! কাফের কাফের! নবীর পরে নবী নাই, সংসদে আইন চাই। নারায়ে তাকবীর! احمدیہ مسلم جماعت احمدیہ مسلم جماعت۔ ماشاءاللہ، یہ جو آپ کا جذبہ ہے اب
تشریف رکھیے, بیٹھ جائیے, بیٹھ جائیے, بیٹھ جائیے, بیٹھ جائیے, بیٹھ جائیے. اب دیکھو نا, اب لگ رہا ہے سارے 25 سال کے نوجوان ہو گئے ماشاءاللہ. یہ اس طرح بیان سنتے ہیں اور اس طرح جذبہ ہونا چاہیے. انشاءاللہ اللہ نے کرم کیا تو قادیانی اپنی موت آپ ہی مر جائیں گے انشاءاللہ. دو باتیں کرنی ہیں. ایک بات یہ ہے کہ کبھی جذبے اور جوش میں آ کر قانون کو نہیں توڑنا, سمجھ رہے, اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرنا. جب بھی کرنا ہے علماء کی رہنمائی میں کرنا ہے. جب تک یہ آپ کو نہیں بلائیں گے تو آپ لوگ سڑکوں پر توڑ پھوڑ یا کچھ بھی نہیں کرنا. یہ میرا آپ سے ایک درخواست ہے. اور اگر بڑا بھائی مانتے ہو تو حکم ہے کہ میرا, کسی کا رکشہ نہیں توڑنا, کسی کی سی این جی نہیں توڑنی, کسی کے سائیکل کو نقصان نہیں پہنچانا, کسی کی دکان کو نقصان نہیں پہنچانا. جب تک کہ آپ کے علماء آپ کو نہیں بلائیں گے اس وقت تک آپ نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرنا. وعدہ کرتے ہیں. دوسری گزارش یہ ہے کہ دیکھو میں مسافر آدمی ہوں اور صبح سے بھی بیانات میں ہوں. ابھی آپ کے سامنے بھی بیان کیا تو آپ کو اچھا لگا, آپ نے میرا انتظار کیا تھا, کچھ فائدہ ہو گیا. تو اب گزارش یہ ہے کہ اترا میں بھی کچھ لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں. تو کیا خیال ہے, مجھے چلے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ جانا چاہیے نا, لیکن آپ کو نہیں جانا چاہیے کیونکہ ابھی محفل چل رہی ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے جب محفل ختم ہوتی ہے اس وقت ایک فرشتہ اللہ سے سب شرکاء کی مغفرت کی دعا کرتا ہے. تو سب نے وہ دعا لے کر جانا ہے. جائیں گے نا انشاءاللہ. السلام علیکم.